अस्सलाम वालेकुम। अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज है जुमेरात और 14 अगस्त 2025 जब ये खाक सर आपसे मुखातिब हो, ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल। 14 अगस्त 78 बरस हो गए पाकिस्तान को मार्ज़ वजूद में आए हुए। तमाम देखने और सुनने वालों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आज के दिन तमगे भी दिए गए हैं। कुछ तमगे तो बहुत मेरिट पे दिए गए और कुछ का समझ नहीं आ सकी, थोक के हिसाब से भी तमगे बांटे गए। तो किन दो लोगों ने तमगे लेने से इनकार किया और वजह क्या बयान की, ये है दिलचस्प कहानी जो आपको सुनाएंगे। फिर इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने कल अपनी गुफ्तगू में मीसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान की दावत दी है सियासी जमातों को, यानी डायलॉग की बात की है उन्होंने पाकिस्तान के लिए अगर और मगर के साथ। तो ये पहला मौका है कि पीटीआई की जानिब से, इमरान खान साहब की जानिब से किसी सियासी शख्सियत ने उनकी गारंटी देने की बात की। ये शख्स हैं ज़ुबैर उमर, जो इन दिनों तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर बैठते हैं और ख़ुद को नुमाइंदा भी समझते हैं अपोजिशन का। मेरी आज उनसे जो तफसीली गुफ्तगू हुई जिसमें उन्होंने कहा कि मैं गारंटी दे सकता हूँ, वो क्या थी वो भी आपको बयान करेंगे। और क्या वाकई ये पीटीआई और गवर्नमेंट के बीच में मुज़ाकरात हो सकते हैं, इसकी कितनी उम्मीद है, ये बात भी आज आपके सामने मैं रखूँगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ। ये एक इश्तिहार छपा है तमाम अखबारों के अंदर, जो कि वज़ारत इत्तलात व नशरियात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इश्तिहार छपा है। ये इश्तिहार मैंने तो इसका प्रिंट निकाला तो ब्लैक एंड वाइट आया, रंगीन इश्तिहार है। रोज़नामा जंग के जो नीचे वाला पूरा सफ़ा है, हाफ पेज का ये इश्तिहार है। इस इश्तिहार में लिखा है, मार्का हक, यौम आज़ादी, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, अज़्म आलीशान, हम सब का पाकिस्तान। और इस इश्तिहार में मीनार पाकिस्तान है, पाकिस्तान के फ़ाइटर जेट्स हैं, नीचे तमाम सूबों की नुमाइंदगी करते हुए अवामी तस्वीर हैं। इस इश्तिहार के इस तरफ जहाँ आप मेरी उंगली देख रहे हैं, जनाब सदर ममलिकत की और वज़ीर-ए-आज़म की तस्वीरें हैं। इस जानिब है फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तस्वीर, एयर मार्शल जो हमारे एयरफोर्स के चीफ हैं उनकी तस्वीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तस्वीर जनरल साहिर शमसाद की, और जो नेवी के चीफ हैं उनकी तस्वीर। 4 तो हो गए मुसल्लह अफ़वाज के सरबरान, इधर हो गए आसिफ अली ज़रदारी साहब और वज़ीर-ए-आज़म। ये मीनार पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का झंडा, नीचे जनाब अली तमाम सूबों की नुमाइंदगी लिबास में मौजूद है। अब इस इश्तिहार में एक बहुत बड़ा मसला आया है। मेरे मुल्क का जश्न आज़ादी हो, आपके मुल्क का जश्न आज़ादी हो, और मुल्क का ख्वाब देखने वाले और मुल्क बनाने वाले की तस्वीर ना हो। ये किस कमबख्त का ख्याल था? ये किसका आइडिया था कि हज़रत क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की इसमें तस्वीर नहीं और जनाब हज़रत इकबाल की इसमें तस्वीर नहीं? ये कैसे मुमकिन है? ये कैसी वज़ारत इत्तलात व नशरियात है? ये कौन सा जश्न आज़ादी है कि जिसमें आपकी तमाम सियासी क़यादत की तस्वीर तो है, जिसमें फ़ौजी क़यादत की तस्वीर तो है, तमाम सूबों की नुमाइंदगी तो है, मीनार पाकिस्तान भी है, लेकिन इसमें बाबा कौम की और पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले हज़रत इकबाल की तस्वीर नहीं है। ये क्या दानिस्ता गलती हुई है या गैर दानिस्ता गलती हुई है? मेरा ये सवाल इस वीलॉग की सूरत में वज़ारत इत्तलात, तारड़ साहब को भी वैसे तमगा मिल चुका हुआ है, तमगा तो आपने ले लिया साहब, लेकिन ये क्या भंड है? ये क्या किया आज आपने मुल्क के साथ, कौम के साथ? लोग क्या सोचेंगे इसके ऊपर? इसका जवाब आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। अब आ जाते हैं तमगा कहानी, और फिर ज़ुबैर उमर साहब ने जो इमरान खान साहब की पीटीआई गारंटी दी उसको मैं बात करनी है। और याद रहे कि कल के मेरे वीलॉग के बाद लोगों ने मुझसे पूछा कि जामी साहब आपने सियालकोट के एडीसीआर इकबाल संघेड़े वाली कहानी को आगे नहीं बढ़ाया, बात नहीं की। उसके हवाले से बात करता हूँ कि उसमें ताज़ा डेवलपमेंट है क्या, जो कि बड़ी दिलचस्प है, आपको सुन के थोड़ी लुत्फ़ भी आएगा। तमगे मिले हैं जी, तमाम लोगों को तमगे दिए गए हैं। स्पेशली जो देखें, जब जंग हुई पाकिस्तान इंडिया की, तो ऑब्वियसली जितने भी फ़ौजी ज़िम्मेदारान हैं एयरफोर्स के, नेवी के, बड़ी फ़ौज के, उन सबको तमगे मिलने चाहिए। तमाम लोग, ज़ाहिर बात है, सरहदों पे थे, जंग में थे, उसके ऊपर तो हम बात नहीं करेंगे, सबको तमगे मिलने चाहिए, बिल्कुल ठीक है। उसमें लांस नाइक भी हैं, सिपाही भी हैं, शुहदा भी हैं, अफसरान भी हैं, चीफ भी हैं, सबको मिलने चाहिए। एक तमगा जिसकी बहुत खुशी हुई, वो जो हमारे एयरफोर्स के हैं औरंगज़ेब साहब, जो मई में गूगल में सबसे ज़्यादा सर्च किए गए, जब उनको तमगा दिया गया तो पूरी कौम ने कहा कि बिल्कुल मेरिट पे ज़बरदस्त तमगा दिया गया, ठीक है। लेकिन इसके अलावा सियासतदानों को भी तमगे दिए गए हैं, और बेपनाह तमगे दिए गए हैं। यानी आप नाम ले लें सागडार साहब का, आप नाम ले लें राना सनाउल्लाह साहब का, हसन इकबाल का, आज़म नज़ीर तारड़ का, मोहसिन नकवी का, अता तारड़ का, और जो डेलीगेशन बाहर गया, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, सबको तमगे मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, हुकूमतें बांटती हैं, थोक के हिसाब से बांटती हैं, दें। 2 लोगों ने तमगा लेने से इनकार किया।
ایک ہیں وزیر اعظم پاکستان جو خود تمغے دے رہے تھے، یعنی انہوں نے انکار کیا۔ اطلاع یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو دیا جا رہا تھا نشان پاکستان، تو انہوں نے تجویز کیا، کمیٹی نے سمری بھیجی، ایک کمیٹی بنتی ہے تمغے دینے کے لیے، اس میں نام ڈلوائے جاتے ہیں اثر و رسوخ کے ذریعے۔ تو انہوں نے پرائم منسٹر نے اپنا نام فہرست سے نکال کر باقی ناموں کی منظوری دی اور انہوں نے کہا نہیں مجھے یہ ایوارڈ نہیں ملنا چاہیے۔ اچھا کیا۔ پھر دوسرا بندہ جس نے نہ کی ان کا نام ہے انصار عباسی صاحب، جو دا نیوز اور جنگ کے ساتھ ایڈیٹر انویسٹیگیشن ہے، آج بھی ان کی خبر چھپی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا جی مارکہ حق میں جو ایوارڈ مجھے دیا جا رہا ہے میں اس سے معذرت کرتا ہوں کیونکہ پوری قوم اس کی مستحق ہے اور میں نے ایسا کوئی غیر معمولی کام نہیں کیا کہ مجھے تمغہ دیا جائے، جو میرا کام تھا میں نے کیا، کسی حقدار کو ایوارڈ دے دیں۔ تو صرف 2 لوگ جنہوں نے انکار کیا کہ ہم نے تمغہ ہم مستحق نہیں ہیں کسی اور کو دیا جائے، باقیوں نے بسم اللہ کر کے قبول کیا۔ میڈیا پہ جب ہم بات کرتے ہیں نا میڈیا کے اوپر، تو اس میں جناب ہمارے جو دوست ہیں منیر فاروق صاحب انہیں تمغہ ملا ہے، جاوید چودھری صاحب بہت اچھی کالم لکھتے ہیں، کہانی سناتے ہیں، ان کو تمغہ ملا ہے، محترمہ انیکا نثار صاحب ہیں ARY پہ پروگرام کرتی ہیں، ان کو تمغہ ملا ہے، سلیم صافی صاحب ہیں ان کو تمغہ ملا ہے، عامر الیاس رانا صاحب سینئر صحافی انہیں تمغہ ملا ہے، جناب مجیب الرحمان شامی صاحب بزرگ سینئر صحافی تجزیہ نگار ہمیشہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، انہیں تمغہ ملا ہے۔ اس کے علاوہ جو تمغہ ملا ہے وہ منصور علی خان صاحب کو تمغہ ملا ہے، وسیم بدامی صاحب کو تمغہ ملا ہے۔ صحافیوں میں جتنے لوگوں کو تمغہ ملا سب کو بہت بہت مبارک، ہر بندے نے اپنا اپنا کردار پاک بھارت جنگ کے بیچ میں ضرور نبھایا ہے، ہر بندے نے پاکستان کی حمایت کی، بھارت کا پروپیگنڈا ایکسپوز کیا، سوشل میڈیا وارئرز بھی تھے، میں اس میں PTI کے سوشل میڈیا وارئرز، PMLN، پیپلز پارٹی، صحافی، اینکر، ویلاگر، سب نے جب جنگ تھی تو اپنا اپنا حصہ ڈالا، سب کو مبارکباد، سب کو بہت سلام میری طرف سے۔ لیکن 2 ایسے لوگ ہیں میڈیا میں جو میری نظر میں واقعتاً مستحق تھے، ان کی سیاسی رائے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن جو جنگ کے بیچ ان کا کردار تھا بالخصوص انڈیا کے حوالے سے وہ شاندار رہا۔ ایک ہیں منصور علی خان صاحب اور ایک ہیں جناب وسیم بدامی صاحب، چاہے وسیم بدامی صاحب کی میراتھن ٹرانسمیشنز ہوں، چاہے منصور علی خان صاحب کے شاندار ویلاگز ہوں جس میں انہوں نے بھارتی پروپیگنڈا کو ایکسپوز کیا، دونوں کو خراج تحسین کہ انہوں نے جنگ کے بیچ ایٹ لیسٹ جو پاکستانی موقف تھا اس کا بھرپور طریقے سے دفاع کیا اور بھارتی جو پروپیگنڈا تھا اس کو ایکسپوز کیا، شاندار، ان کو ایوارڈ ملنا چاہیے۔ بائی دا وے وسیم بدامی صاحب ان دنوں علیل بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، میرا خیال ہے ڈینگی کی تشخیص ہوئی ہے، کچھ اور بھی عارضہ انہیں لاحق ہوا، انہوں نے اپیل بھی کی ہے دیکھنے والوں سننے والوں کو کہ ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور سلامتی سے نوازے۔ تو یہ ہے تمغے کی کہانی جو میں نے بیان کی۔ ایک اور تمغہ ہے جس کے اوپر مجھے بڑا اعتراض ہے، آپ کو یاد ہے عمر فاروق نامی ایک کردار تھا جس نے توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کے خلاف گواہی دی تھی، تو مارچ میں بھی انہیں تمغہ دیا گیا، یہ رواں برس، اور 5 ماہ بعد آج پھر انہیں تمغہ دیا جا رہا ہے۔ تو اس میں بتایا گیا کہ سماجی خدمات کے عوض انہیں تمغہ دیا جا رہا ہے۔ تو میں یہ جاننے سے قاصر ہوں کہ عمر فاروق صاحب نے کون سی سماجی خدمات سر انجام دی ہیں جو انہیں 5 ماہ کے اندر اندر دوسرا تمغہ ان کو نوازا جا رہا ہے۔ تمغے کی کوئی حرمت باقی رہنے دیں، تمغے کی نشان کی کوئی عزت باقی رہنے دیں۔ ایسے اگر آپ تمغے دیں گے تمغہ بے توقیر ہو جائے گا، تھوک کے حساب سے تمغے نہیں دیے جاتے۔ کہانی ختم کرتے ہیں، آ جاتے ہیں جی وہ مدعا جو آپ سننا چاہ رہے ہیں، زبیر عمر صاحب جنہوں نے گارنٹی دی عمران خان صاحب کی اور PTI کی، اور اقبال سنگھیڑا صاحب کی۔ سب سے پہلے تو اقبال سنگھیڑا بھی سن لیں۔ کل لوگوں نے کہا جی کہ آپ نے اقبال سنگھیڑے کا فالو اپ نہیں دیا، جوڈیشل پہ ابھی وہ نہیں گئے، ریمانڈ پہ ہیں۔ کہانی یہ ہے کہ مجھے ایک بڑے ذمہ دار شخص نے جس کا خود تعلق بیوروکریسی سے ہے اور جو خود ایک ایسے ہی عہدے پر رہ چکا ہے، اس نے جو اقبال سنگھیڑا صاحب کے اوپر FIR میں نے ڈسکس کی اور جو ایک کیس تھا جس میں تقریباً 3 ارب کی زمین بنتی تھی، جو فیصلہ انہوں نے 40 سال بعد دیا تقسیم ختم کر کے فیصلہ یک طرفہ سنا دیا، تو اس ویلاگ کے بعد میرے پاس کچھ اور بھی معلومات پہنچی ان کے حوالے سے، ان کے عہد کے حوالے سے کہ وہ کس قسم کے فیصلے کرتے تھے۔ ایک آدھے بندے نے میرے ویلاگ کے نیچے کمنٹ کیا کہ ان کا جو پرفارمنس تھی بڑی اچھی تھی، میرا کیس لگا تھا، انہوں نے میرٹ پہ بھگتایا، تو میں نے کہا وہ بیان کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک ایسے ہی عہدے پر ایک بڑے اہم شہر میں رہنے والے ایک شخص کی مجھ سے ملاقات ہوئی جو کہ 14 اگست کے دن ہوئی، آج ہی ہوئی دوپہر میں۔ تو میں نے ان سے بھی سمجھنے کی کوشش کی کہ ADCR صاحب جو پھنس گئے ہیں، FIR ہو چکی، ان کے جو فیصلے ہیں وہ متنازع ہیں، ان کے پیچھے سیاسی حمایت بھی تھی اور ان کے عہد کے حوالے سے بڑی تنقید ہو رہی ہے۔ تو مجھے ان صاحب نے کہا کہ یہ معاملہ ہے زاہد جاوید یہ گولڈ بنانے والے ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی اور اقبال سنگھیڑے کے بیچ، اسی وجہ سے وہ پکڑ میں آئے ہیں۔ میں نے کہا جی ہم نے بھی یہی بیان کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ آپ دیکھیے گا کہ یہ سیٹلمنٹ ہو جائے گی،
چاہے کورٹ میں ہو یا بیونڈ دی کورٹ ہو. تو آپ بحیثیت صحافی جو کام کر رہے ہیں آپ بسم اللہ کریں، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ سیٹلمنٹ ہو جائے گی. جو مسئلہ ہے ہاؤسنگ سوسائٹی کا اور اقبال سنگھیڑے کا، جس کی وجہ سے وہ پکڑے گئے، جس کی وجہ سے شکایت کہیں بڑے گھر لگی، تو وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. خبر یعنی معلومات سن کے ظاہری بات افسردگی بھی ہوتی ہے کہ یار ایتے کو گل نہ ہوئی. اب مطلب ایک بندے کا جو عہد ہے اس میں بے پناہ متنازع فیصلے ہیں، بے پناہ سیاسی لوگ اس سے مستفید ہوئے، بے پناہ انہوں نے بادشاہت کا مظاہرہ کیا، اور پھر ان کے اوپر متعین ایف آئی آر بھی ہے جو پبلک نہیں ہو رہی، اور بار بار ریمانڈ پہ ریمانڈ لے رہے ہیں، جوڈیشل کر ہی نہیں رہے، تو دال میں کچھ کالا ہے. تو آپ ان کے کٹا چھٹا کھولنے کی بجائے آپ مجھے سنا رہے ہیں کہ جناب ان کا معاملہ فہمی ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا ہمارے ملک میں اس سے پہلے ہی بڑے بڑے افسر تھے، بڑے بڑے بیوروکریٹس تھے. آہا چیمہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، فلاں کا نام آپ نے سنا ہوگا، فلاں کا نام سنا ہوگا، فلاں پکڑا گیا، فلاں پکڑا گیا. پھر کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ سزا تلافی جیل کے بعد معطل ہوتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا ویسے ہی ہوگا. تو میں آپ کو مایوس کرنے کی یہ خبر سنا رہا ہوں، لیکن مایوسی آپ نے کرنی نہیں ہے، کیونکہ کل پرسوں اسی حوالے سے، آنے والے جو کل ایک دو دن ہیں، اسی حوالے سے میرے پاس کچھ مزید مواد آ چکا ہے، وہ آپ کو ضرور پیش کر دیں گے. آ جائیں زبیر عمر صاحب سے میری ہوئی تفصیلی بات، بہت تفصیلی. آج پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ میثاق استحکام پاکستان کا حصہ بننے کی دعوت دیتا ہوں. ٹھیک، لیکن انہوں نے ساتھ شرط لگا دی. کہتے ہیں سیاست کا حق ہے، بغاوت کا نہیں. تنقید کا حق ہے، توہین کا نہیں. احتجاج کا حق ہے، مگر جلاؤ گھراؤ اور گالی کا نہیں. اور ریاست کے خلاف مہم جوئی کی اجازت نہیں دے سکتے. اب ہم کسی نئے فتنے کو جگہ نہیں دیں گے. جب انہوں نے یہ کہا نا کہ اب ہم کسی نئے فتنے کو جگہ نہیں دیں گے، تو ہمارے ایک دوست ہیں ان دنوں جرمنی ہوتے ہیں، بڑا اچھا جملہ لکھتے ہیں، کارڈدار، محسن اجازی صاحب. انہوں نے اس جملے کے اوپر ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ یعنی پرانے فتنے سے اب کام چلانے کا فیصلہ ہو گیا ہے، اگر نئے فتنے کو آپ نے جگہ نہیں دینی. تو خیر یہ انہوں نے پہلے بھی ایک دفعہ اکانومی کے اوپر میثاق کرنے کی بات کی تھی اور اب بھی بات کی، لیکن اگر مگر بڑا لمبا چوڑا لگا دیا. تو میری زبیر صاحب سے اس موضوع پہ بات ہو رہی تھی. زبیر صاحب نے کہا جی کہ اگر یہ سنجیدہ ہیں بات چیت کے لیے، جو میں نے آپ سے بات بھی کرنی ہے کہ کوئی امکان روشن ہو رہے ہیں ایک حوالے سے کہ شاید بات چیت کا راہ کھلے، وہ جو ہمارے شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں اس مدعے سے جڑی وہ کہانی بیان کرتا ہوں آپ سے. تو زبیر عمر صاحب نے کہا جی کہ بالکل میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، میں آپ کو ایشورنس دے سکتا ہوں کہ اگر حکومت سنجیدہ ہے اور وہ پہل کرتی ہے تو میں عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی ہر حوالے سے ایشورنس اور گارنٹی دے سکتا ہوں اگر سنجیدگی سے ڈائلاگ کرنے ہیں. اور میں بڑی ذمہ داری سے ایشورنس دے رہا ہوں، اور یہ ایشورنس انہوں نے آن ریکارڈ دی میرے ہی پروگرام میں سنو ٹی وی پہ جو نشر ہوا. تو میں نے ان سے بار بار پوچھا کہ اصل سوال تو یہ کہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا حکومت ہو، یہ ایک ہی شکوہ کرتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے باقی رہنما تو بات چیت کرنے پہ تیار ہوتے ہیں، لیکن عمران خان سے ہمیں گارنٹی اور ایشورنس کون دے گا؟ تو انہوں نے کہا جی میں یہ گارنٹی اور ایشورنس دینے کو تیار ہوں. میرے نزدیک یہ آج کی سب سے بڑی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی میڈ بائی اے پولیٹیکل لیڈر، کیونکہ کوئی بندہ بھی اس سلسلے میں ایشورنس یا گارنٹی دینے سے کتراتا تھا. انہوں نے آج یہ پہلی دفعہ اعتراف کیا کہ میں گارنٹی اور ایشورنس دے سکتا ہوں، آپ بسم اللہ کریں. میں نے کہا بسم اللہ کیسے ہوگی؟ انہوں نے کہا جی بسم اللہ ایسے ہوگی کہ جو بزرگ رہنما ہیں جو بیمار بھی ہیں، یاسمین راشد صاحبہ کا ذکر بالخصوص وہ کر رہے تھے، ان کو آپ ریلیف دیں تاکہ نظر آئے کہ آپ سنجیدہ ہیں. تو میں نے کہا جی آپ پھر بدلے میں کیا دیں گے؟ انہوں نے کہا بدلے میں ہم بات چیت کرنے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن جو 24 کا الیکشن تھا، جو بے گناہ لوگ پکڑے گئے ہیں، اس سے بھی ہاتھ ڈھیلا کیا جائے تو پھر بات آگے بڑھ سکتی ہے. میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی سنجیدہ ہوگی اور پی ٹی آئی اس کا حصہ بنے گی. اب وہ جو آپ جاننا چاہ رہے تھے کہ جی مذاکرات کا امکان کیوں پیدا ہو رہا ہے، وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ چند روز پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ شیخ وقاص اکرم اسمبلی سے غیر حاضر ہیں، تو غیر حاضری کی صورت میں ان کو ڈی سیٹ کیا جائے، ان کی سیٹ خالی قرار دی جائے. قومی اسمبلی میں رولا پڑ گیا، حالانکہ ماضی میں کئی لوگ لمبا عرصہ غیر حاضر ہے، بڑے رہنما، آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. تو شیخ صاحب کے خلاف یہ معاملہ جو حرکت میں آیا، تو ڈسکا سے ایک ایم این اے ہیں نوشین افتخار صاحبہ، انہوں نے یہ معاملہ اٹھانا تھا. تو کل کا دن جو گزرا 13 اگست کا 12 اگست کا، یہ بڑا کرٹیکل تھا. حکومت پوری تیاری کر چکی تھی. ایک اسپیکر صاحب اور ایک اور رہنما ہیں پی ٹی آئی کے اور نون لیگ کے، جو یہ چاہتے تھے کہ یار یہ کام نہ ہو. اور جو شخص یہ مدعا اٹھانے والا تھا یا اٹھانے والی تھی، ان کے اپنے ہاں بھی یہ سوچ تھی کہ یہ غلط بات ہے، ایسے کسی کو ڈسکوالیفائی نہیں کرنا چاہیے. لیکن دباؤ تھا حکومت کے بڑوں کی جانب سے کہ جی کرنا ہے. یہ میں خبر دے رہا ہوں آپ کو. بہرحال وہ معاملہ ٹل گیا. جب وہ معاملہ ٹلا تو پھر انگیجمنٹ شروع ہوئی اسپیکر آفس سے بھی اور دیگر جگہوں سے بھی. تو شیخ وقاص کو جو فارغ کروانا تھا اسمبلی سے، وہ معاملہ فی الحال ٹل گیا ہے.
معاملہ ٹلنے کی وجہ سے یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ بات چیت شروع ہوگی، اور اس میں زبیر صاحب نے کہا کہ ہم گارنٹی بھی دیتے ہیں۔ یہ ہے دوسری اہم خبر۔ اب اس سلسلے میں جب میں آج ویلاگ کر رہا ہوں اور آپ سے اجازت بھی لینا چاہ رہا ہوں، ہم پاکستان کی تو بات کرتے ہیں۔ ایک کوئٹہ کا شہری ہے، اس کا نام ہے پاکستان، اور وہ عین اس دن پیدا ہوا جب پاکستان مارز وجود میں آیا۔ اس کی عمر بھی 78 برس ہو چکی ہے۔ اردو نیوز ایک ویب سائٹ ہے، انہوں نے اس پہ بڑی خوبصورت سٹوری کی ہوئی ہے، وہ ضرور دیکھیے گا، میں نے ٹویٹ بھی کہیں کی ہوگی کہ وہ بھی 78 برس کا ہو گیا ہے۔ اور جب اردو نیوز نے اس کا انٹرویو کیا تو میں دیکھ رہا تھا کہ 78 برس کا یہ شہری جس کا نام پاکستان ہے، کس خواب اور کس ارمان کے ساتھ اس کے والدین نے اس کا نام پاکستان رکھا، آج وہ کوئٹہ میں بیٹھا ہے کس حال میں۔ پھر میں سوچ رہا ہوں کہ اچھا میرا پاکستان جو ملک ہے وہ بھی کس خواب اور کس ارمان کے ساتھ مارز وجود میں آیا، تو وہ کس حال میں ہے۔ تو میں پاکستان نامی شہری اور پاکستان نامی وطن، ایک کی کہانی دیکھ کے اور سن کے اور ایک کی کہانی دیکھ کے اور سن کے، دونوں کو ایک لیفٹ ایک رائٹ پہ رکھ کے موازنہ کر رہا تھا، تو مجھے لگا ان دونوں کی کہانی مختلف نہیں ہے۔ وہ بھی ایک بے بسی کی تصویر ہے، وہ بھی اب بزرگی کی عمر میں قلعے کر رہا ہے، شکوے کر رہا ہے اور اپنے نام پہ مان کر رہا ہے، اور یہ بھی 78 سال بعد ابھی بھی استحکام حاصل کرنے سے دور ہے، خواہش کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے، اس کے ساتھ بھی کھلواڑ ہوا ہے۔ مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیجیے اس امید اور دعا کے ساتھ کہ یہاں کچھ بہتری آئے۔ اللہ حافظ۔